मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से बल्कि 12 रबीउल अव्वल से मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, आज चंद गुजारिशात इस हवाले से आपके सामने रखनी है, पाकिस्तान के अवाम के सामने भी और हुक्मरानों के सामने भी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर किसी को कोई बात तलख लगे, बुरी लगे, तो मैं पहले ही माजरत खा हूँ, और अगर कोई बात दलील वाली लगे तो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में इरशाद फरमाया, वअऊफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मस्ऊला। जब भी कोई अहद करो, वादा करो, सोच समझ के कर लो तो इसको निभाया करो, उसको पूरा किया करो। मेरे भाइयों, ईमानदारी से बतलाइए। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ, हम एक सियासी और मजहबी जमात के कारकुन हैं। हम पाकिस्तान के आइन और कानून को बालादस्त मानते हैं। हम पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, किसी भी किस्म के दंगे और फसाद और फितने के खिलाफ हैं। पहली बात ये है। और हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस में से चाहे पुलिस का बंदा हो, चाहे कोई सार्जेंट हो, चाहे कोई ट्रैफिक का एहलकार हो, कोई एक बंदा भी जख्मी या शहीद नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की अवाम के हाथ से। लेकिन चंद सवालात करने में हम भी हक बजाने हैं। आपने एक जमात से कुछ वादे किए, आपने आंखें बंद करके वादे किए, आपने कि एक जमात के साथ मुज़ाकरात किए, उन्होंने मुतालबात रखे, उन्होंने एहतजाज किया, आप उस एहतजाज के नतीजे में मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आए, आपने उनके साथ कुछ मुआहदे कर लिए। अब कुरानी हुक्म ये है उन वादों को पूरा किया जाए। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, वो मुतालबात है क्या, इस बात के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। इख्तिलाफ तरीकाकार से, लाहे अमल से हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के किसी मुसलमान का, एक मुसलमान शायद पाकिस्तान में ऐसा ना हो जिनको इस मुतालबात से इख्तिलाफ हो। फ्रांस के साथ मुआशी बाइकाट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी मुसलमान को कोई इतराज नहीं, यह मुतालबा जायज़ है। फ्रांसीसी सफीर को एक एहतजाजी मुरासला थमा कर पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज का एक मुसलमा ज़ाब्ता है कि सफीर को एक लेटर दिया जाए कि तू और तेरा मुल्क, इसने ये नापसंदीदा हरकत की है, आपके साथ हम एहतजाज करते हैं, आप चले जाइए। आप बताइए इस मुतालबे में कौन सी क़यामत आ जाएगी? और आपने अगर ये मुतालबा मानना नहीं था, आपने दस्तखत क्यों किए? आपने एक जमात के साथ इस मुआहदे के ऊपर साइन क्यों किया? आपने वादा क्यों किया? एक बात और याद रखिए, ये बात बड़ी अहम है। ये कहते हैं फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपने 20 मरतबा हिंदुस्तान के सफीर को मुल्क बदर किया। किसी के सफीर को मुल्क बदर कर देने का मतलब हमेशगी के लिए, हम तो कहते हैं हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ो, लेकिन अगर आपने मुआहदे को और अमन को बरकरार रखना है तो अगर आप एक लेटर, मुरासला लेटर को कहते हैं, उसको थमा देंगे कि नापसंदीदगी का इजहार कर देंगे, कौन सी क़यामत आ जाएगी? पाकिस्तान की अदालतों ने उस जमात के लीडर को कहा इसको रिहा किया जाए। आप एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दे के मामले को खराब कर रहे हैं। आप क्या अदालतों के सामने हमेशा एग्जेक्टिव ऑर्डर को चलाएंगे? हाँ साहब, आप तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के खिलाफ हुआ करते थे, आप तो अदालतों की सुपरमेसी के कायल थे। तो इस मामले में क्या हुआ? अदालतें कह रही है छोड़ दो, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है उसको छोड़ दिया जाए। इस मुतालबे में भी कोई इल्लीगल बात नहीं है। और जहां तक बात है जो लोग एतराज करते हैं, अगरचे वो मेरी जमात नहीं है, लेकिन आज मैं चंद बातें उनसे भी करूंगा, लेकिन जो लोग एतराज करते हैं उनको ये बात पे गौर करना चाहिए। या तो पाकिस्तान के आइन के अंदर से ईमानदारी से बतलाइएगा, शरह सदर के साथ तरीके इंसाफ के लोग भी इस बात पे गौर करें, क्या पाकिस्तान के या तो दस्तूर और आइन के अंदर से ये शिक निकाल दी जाए कि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। ये हमारे आइन में और दस्तूर में लिखा है कि जमहूर को ये मुतालबा करने का, जमहूर को अपनी राय का इजहार करने का और अपने जायज मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का कानून इस आइन में मौजूद है। एहतजाज का हक इस आइन के अंदर, इस दस्तूर के अंदर मौजूद है। या तो आप आइन बदल दें, हम तो आइन के ताबे हैं और कानून के ताबे हैं और दस्तूर के ताबे हैं, या तो आप आइन बदल दें कि किसी को हक नहीं है
پھر تو ہم کہیں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی؟ وہ تیر کی جو میرے نام آئے سیامتی، شیخ رشید صاحب اور خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وہ 126 دن کے دھرنے عوام بھولی نہیں ہے، ملک جام دھرنے، پکڑو مارو گراؤ جلاؤ، میں پورے ملک کو آگ لگا دوں گا۔ شیخ رشید کے الفاظ عوام کے کانوں سے ابھی تک محو نہیں ہوئے، اور خان صاحب نے کل پورا ملک جیم ہو جائے گا۔ خان صاحب ان دھرنوں کی، اس طرح کی فسطائیت کی اور اس طرح کی احتجاج کی اگر بنیاد رکھی تو آپ نے اور قادری نے رکھی۔ ہم نے وہ دھرنے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم وہ بھولے نہیں ہیں۔ جب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر چارج کیا، جب آپ نے پی ٹی وی کے اوپر چارج کیا، آپ کا دھرنا جائز ہے اور کسی مذہبی جماعت کا دھرنا حرام ہے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ اگر آپ کا دھرنا جائز تھا تو یہ دھرنا بھی جائز ہے، اور اگر آپ آج اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تو ہم بھی ان کو منائیں گے کہ آپ بھی غلط کر رہے ہیں، اور ہمارا نقطہ نظر کیا یہ بھی سن لیجئے۔ وہ دھرنا جس کے اندر تشدد اور فساد اور بلوائی اور دہشت گردی ہو، وہ دھرنا تب بھی غلط تھا اور وہ دھرنا آج بھی غلط ہے، وہ احتجاج تب بھی غلط تھا اور وہ احتجاج آج بھی غلط ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ لیکن ان دھرنوں کی ابتدا آپ نے کی ہے خان صاحب، یہ ملک کے اندر جلاؤ گراؤ کی سیاست آپ نے کی ہے۔ آپ وہ دھرنے بھول گئے قادری صاحب کے ساتھ؟ کیا اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں تھی؟ آج خان صاحب سے یہ بھی سوال کرنا ہے۔ آپ خان صاحب کی ایک بات کے ہم حامی تھے، آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ اس ممبر سے بھی ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے طالبان کے ساتھ کیا ہونے چاہیے؟ مذاکرات۔ یاد ہے نا؟ ہم ہر دور میں خان صاحب کے اس نعرے کے ساتھ رہے ہیں کہ ہاں ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے، طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے۔ خان صاحب وہ طالبان جو ہمسایہ ملک میں ہیں، آپ ان کے لیے تو آواز اٹھاتے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، پھر پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کی سوچ اور فکر کہاں گئی؟ کہ یہ طالبان سے بھی آج آپ کے فساد چودھری صاحب اگر بات آئی ہے، عجیب بات ہے، افسوس بے شمار سہن ہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ کل انہوں نے ہردہ سرائی کی ہے، کہا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ او یار الزام ہی بدل لو، الزام ہی بدل لو، ہر بندہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ فساد چودھری نے کہا یہ تحریک لبیک والے انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ خان صاحب یہی تحریک لبیک والے کبھی عاشق رسول ہوا کرتے تھے، اور قریشی صاحب اور آپ کے وزیر ان کے دھرنوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ نواز دور میں یہ محب رسول اور عاشق رسول تھے، آپ کے دور میں یہ دہشت گرد بلوائی فسطائی اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے۔ ہم اس دور میں بھی پرتشدد مظاہروں کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، لیکن اس دور میں بھی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے مطالبات 100% جائز ہیں۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری یا اس کو احتجاجی مراسلہ تھما دینا، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اسی طرح ان کے رہنما کو اگر آپ رہا کریں گے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ عجیب و غریب آپ کی سٹیٹمنٹس میں اتنا تضاد ہے، ایک وزیر کہہ رہے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ایک وزیر کل عدم نہیں لیکن کل عدم کے برابر ہیں۔ یہ عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ملک میں اس طرح کے جید علماء موجود ہیں جو آپ کی مذاکرات میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ہر چیز کا حل ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اور مذاکرات کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پولیس کا کوئی جوان بھی شہید ہو، اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی کوئی مسلمان کلمہ گو پاکستان کی پولیس کے ہاتھوں مرے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اس طرح دنگا فساد اور اس طرح عدم مذاکرات اور عدم یہ آپ کی برداشت ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ ان ریاست کے افراد کو بھی اپنا پاکستانی بھائی سمجھتے ہوئے ان سے مذاکرات کر کے معاملے کو حل کریں۔ اور میں تحریک لبیک کے ساتھیوں کو بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے اوپر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں کئی مرتبہ، علامہ صاحب آپ صرف ممبر سے ہماری حمایت کرتے ہیں، میدان میں کیوں نہیں آ رہے، جلوس میں کیوں نہیں آ رہے؟ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ میں نے یا معاویہ اعظم طارق نے یا مولانا فضل الرحمان نے یا سعید اسد صاحب نے یا مذہبی جماعتوں نے آپ کی ہمیشہ، یا ملی یکجہتی کونسل نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے تو از خود کی ہے۔
آپ کے مطالبات کو درست سمجھتے ہوئے کی ہے، آپ کے لاہ عمل کو درست سمجھتے ہوئے نہیں کی، آپ کے مطالبات کو درست سمجھتے ہوئے کی ہے اور از خود کی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ روڈوں پہ نکلیں اور سڑکوں پہ نکلیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے رویوں میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عقیدے میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہماری ہوگی نہ آپ کی ہو، 1 انچ ہم اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، مداخلت نہیں ہے، لیکن رویوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ دوسرے مسالک کے اکابرین کو اگر برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، تو پھر آپ ان سے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ کیوں نہیں؟ کیا ہمارے سے مشاورت کر کے آپ نے یہ احتجاج کیا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ میدان میں اتر کے دیگر جماعتوں کے لیڈران کو آوازیں لگائیں کہ آئیں، نکلیں، میدان میں نکلیں، اب یہ وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو مین سٹریم پولیٹکس کے اندر رویوں میں اعتدال لا کے ان مذہبی اور دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کر کر اپنا احتجاج منظم اور مرتب کرنا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اور آپ کی جماعت دیوبندی مکاتب فکر کے رہنماؤں کو گالیاں دیں، اہل حدیث مکتب فکر کے رہنماؤں کو گالیاں دیں، اور پھر جب کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو آپ ان کو آوازیں لگاتے رہے کہ ہمارے ساتھ روڈوں اور چوکوں اور چراہوں پہ کھڑے ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ آپ کو مین سٹریم پولیٹکس کے اندر اتحاد کی سیاست اور مشترکات امت کے لیے ایک ہونا ہوگا، آپ نے قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ میں، معاویہ اعظم اور یہ مذہبی جماعتیں آپ کے مطالبے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، لیکن آپ نے وہ اعتدال کا، اور آپ کے لیڈر اس بات سے آگاہ ہیں، جب تک آپ اپنی سولو فلائٹ کی خواہش کو ترک نہیں کریں گے، میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ کفار، سارے کا سارا کفار اور سارے کا سارا باطل یکجا ہے، متحد ہے، متفق ہے، برائی اکٹھی ہے، اور کیا اچھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ کیا مشترکات کے امت کے اوپر مشترکات امت ہے، ختم نبوت اور حرمت رسول اور دفاع صحابہ مشترکات امت ہیں، ان کے لیے اچھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ ان کے لیے مذہب ایک نہیں ہو سکتا؟ ان کے لیے مذہبی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی قسم اگر رویوں میں اعتدال آ جائے تو یہ جو میرے بھولے بٹکے بھائی ہیں جو ہمیشہ انتخابات کے اندر سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، دکھ ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ پھر ان سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر صحیح منظم دینی جماعتیں مشترکات امت کے اوپر اتحاد کر لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ دین تخت پہ آ جائے گا، اور یہی ہر مسلمان کا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ دین تخت پہ آئے، یہی آپ کا اور میرا نظریہ ہونا چاہیے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، مانتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس بات کا اقرار ہے، لیکن صرف قانونی اور دستوری طور پہ اسلامی ہے، عملی طور پہ نہیں ہے۔ اس کو عملی طور پر اگر اسلامی ریاست بنانا ہے تو دینی جماعتوں کو بھی آپس میں اتحاد کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی تو